आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं उन मसाइल के अजाले के हवाले से हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, और अगर सेहत से मुतल्लिक कोई मामला होता है उस हवाले से भी हम कंसर्न डॉक्टर से बात करके आपको मालूमात, इंफॉर्मेशन, इवन इलाज तक यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियो से, इस मंच से आपको फराहम करते हैं। चूंकि आप जानते हैं हमने हाल ही में बात की जहांबीन प्रोग्राम में जो मेंटल हेल्थ इशू है बच्चों के हवाले से, बच्चों में किस तरह के इश्यूज हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, उस हवाले से हमने बात की, और उसके बाद हमने बात की खवातीन के मेंटल हेल्थ इश्यूज से मुत्तलिक। लेकिन उस प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ इश्यूज जो खवातीन में होते हैं उस सिलसिले में पूरी तरह से तफसील से बात नहीं हुई, और इमहांस किस तरह से अपनी जो टेलीमांस के ज़रिए जो सहूलियात है, जो कंसल्टेशन है वो फराहम कर रहा है, वो अवेलेबल रख रहा है ऐसे बीमारों के लिए, उस सिलसिले में बात नहीं हो पाई। और उसी सिलसिले में आज बात होगी क्या कौन से मामलात हमारी खवातीन को मुतासिर करते हैं जो उनकी जहनी सेहत से मुतालिक हैं, या उनके अजाले के हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किस तरह से मशवरा ले सकते हैं। खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। हालिया बरसों में डिप्रेशन जम्मू कश्मीर में सबसे आम जहनी तकलीफ के तौर पर उभर रहा है। तहकीक से पता चला है कि यहाँ तकरीबन हर 10 में से एक बालिग शख्स किसी काबिल तशखीस जहनी बीमारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस ताल्लुक से श्रीनगर में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इमहांस का मरकज़ ऐसे तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए न सिर्फ इलाज की सहूलत फराहम करता है बल्कि ये इदारा तहकीक और ज़मीनी सतह की राबताकारी का भी मरकज़ है। इदारे की खुसूसी क्लिनिक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और मनशियात की बिद्दत में मुब्तला नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए भी कारगर इकदाम कर रहे हैं। इमहांस जैसे इदारे की वादी में काफ़ी ज़रूरत है जहां आम लोग और बिलखुसूस खवातीन मुख्तलिफ अक़साम के जहनी दबाव, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात और नौजवान किसी हद तक बेरोज़गारी के मसाइल से जूझ रहे हैं। हुकूमत ने इस सब से निमटने के लिए हेल्पलाइंस का आगाज किया है, ताहम इन हेल्पलाइंस को काबिल रसाई और बिलखुसूस खवातीन के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कई ठोस कार्रवाइयां करना बाकी है। ये थी जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने देखा जहांबीन डेस्क की आपने रिपोर्ट देखी, हमने पहले बात की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बच्चों में होते हैं, उन बच्चों के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उससे हमें किस तरह से उसको दूर करना है, कौन से माहौल हमें फ़राहम करना है, कौन सी जिम्मेदारियाँ असातिज़ा पे हैं, कौन सी जिम्मेदारियाँ वालिदैन पे है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले प्रोग्राम में हमने बात की एक औरत से मुत्तलिक, खातून से मुत्तलिक, लेडी से मुत्तलिक, कि ये जो है जब जन्म लेती है, जब आँख खोलती है, दुनिया में आ जाती है, और उसके बाद इसको बहुत सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले इसकी परवरिश होती है घर में, फिर उसके बाद एक इसकी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, फिर उसकी शादी होती है, शादी के बाद वो किसी की शरीक हयात बन जाती है, फिर बच्चे को जन्म देती है, फिर माँ बनती है, फिर माँ उसके बाद सास बनती है। यानी इस तरह से कारवां चलता है। ये सेंट्रल पॉइंट है, मरकजी किरदार है घर का ये औरत। और इसीलिए हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि ये औरत जो है, ये औरत, इस औरत को आप एक दुल्हन की मानंद लीजिए।
یعنی جو بھی آپ کوئی زیبائش کی چیز لے لیں گے، اس دلہن کو آپ پہنائیں گے، یہ خوب سے خوبصورت بن جائے گی، لیکن اگر اس دلہن کے پاس جا کے آپ اس کی چیزوں کو چھینیں گے، آپ اس کو ذہنی صحت کے حوالے سے تکالیف پہنچائیں گے، تو آپ کا گھر برباد ہوگا، اور واقعی طور جو ماحول ہے گھر کا وہ متاثر ہوگا۔ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹیلیمانس کی اگر ہم بات کریں گے، کس طرح کی خدمات ہیں، مینٹل ہیلتھ ان فیمیلز، اس سلسلے میں خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ خصوصی پروگرام ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن آج کے اس پروگرام میں دی جائے گی، اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھے ہوئے یہ ہیں ڈاکٹر دیبا نذیر بخاری صاحبہ، جو کنسلٹنٹ ٹیلیمانس ہیں، ایمان سری نگر انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز سری نگر۔ ڈاکٹر دیبا نذیر بخاری صاحبہ، آپ کا ویلکم ہے، سواگت ہے ہمارے پروگرام میں۔ کشمیری میں بات کرنا چاہوں گا پہلی بات، میں وہ یہ خاتون چھاک ماری ناک گرس مز، یہ ایک مرکزی کردار ہے، اور ہم سب پہ کتنی ذمہ داریاں عائد ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر سبھی صحیح طریقے سے اپنا اپنا رول ادا کریں گے، جو ہم آج کے اس ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جو ذہنی صحت سے متعلق معاملات آپ دیکھتے ہیں، انفیکٹ آپ کی تو ڈیلنگ رہتی ہے ان پیشنٹس کے ساتھ، عورتوں میں، وہ شاید نہیں زیادہ ہم دیکھتے، اور جو روز بروز اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے وہ بھی زیادہ بڑھوتری نہیں ہوئی۔ کیا آپ مانتے ہیں اس وقت کہ آپ جو خواتین کے اس طرح کے ایشوز ہیں ذہنی صحت کے، وہ آپ روز بروز دیکھتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ آپ کا رسپانس؟ دیکھیے، اگر ہم بات کریں مینٹل ہیلتھ کی، یا مینٹل ہیلتھ میں بہت سارے ڈس آرڈرس ہیں، اگر میں پہلی بات کروں جو سب سے کامن ہماری زبان پہ ہے، دیٹ از ڈپریشن۔ ڈپریشن فیمیلز میں ٹوائس کامن ہے، مطلب ڈبل، مطلب 2 بار۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے، اب ایسی اگر ہم باقی سائیکائٹرک ایلمنٹس بھی دیکھیں، چاہے ہم فوبیاز دیکھیں جہاں انسانوں کو ڈر لگتا ہے، چاہے ہم انگزائٹی ڈس آرڈرس دیکھیں، وہ بھی فیمیلز میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی ڈس آرڈر جو انٹرنلائزنگ ہے، انٹرنلائزنگ مینس جس انسان چھُ ہیوان، یُس نہٕ سُہ نیبر کن چھُ باوان کہین، دیٹ از مور ان ویمن دین مین۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی جیسے ڈپریشن ٹوائس ہے، تو اس کے بھی بہت سارے ریزنس ہیں، جیسے آپ نے پہلے ہی بولا دیٹ ایک لڑکی ہوتی ہے، تو یہ لڑکی ہوتی ہے، یہ پیوبرٹی اٹین کرتی ہے۔ پیوبرٹی جیسے ہی اٹین کرتی ہے، مطلب 13-14 سال کی بات میں کر رہی ہوں، ہارمونل فلکچویشنز ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونل فلکچویشنز آر ون آف دا موسٹ کامن بایولوجیکل ریزنس فار ڈپریشن۔ تو مینز یہ مین میں نہیں ہے۔ پریگنینسی یہ مین میں نہیں ہے۔ پوسٹ پارٹم یہ مین میں نہیں ہے۔ کیئر گیور برڈن اس کے بعد یہ مین میں نہیں ہے۔ اور دوسرا کلچرل، کہ جو ویمن ہیں وہ ایکسپریس کرتی ہے زیادہ، تو ہو سکتا ہے وہ کیسز اس لیے زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ ریزنس ہیں جو ریزنز آپ نے بتا دیں۔ ناظرین، مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، مرد حضرات کو ایک فکر ہوتی ہے کمانے کی، یعنی ان کا ذہن ایک چیز کی طرف ہے۔ لیکن اگر ہم اسی خاتون کی بات کریں گے، اس خاتون کا ذہن جو ہے وہ مختلف معاملات کی طرف رہتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے جب اس کی شادی ہوئی، اس گھر میں آ گئی، سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری، وہ روٹنا نہیں چاہیے کسی معاملے پہ، پھر وہاں پہ اس کی ساس، اس کو بھی ٹیکل کرنا، اس کی بھی فکر، پھر وہاں پہ اس کا سسر، اس کو بھی، پھر 1 سال کے بعد بچہ ہوتا ہے، پھر بچے کی فکر، پھر اس کے بعد باقی جو رشتہ دار ہیں، پھر اپنے باپ کی فکر جس نے اسے پالا پوسا ہوتا ہے، اپنے ماں کی فکر۔ تو یہ سارے لوازمات، اور آج کل کے وقت میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر یہ لیڈی اب نوکری کر رہی ہے، کہیں جاب کر رہی ہے، پھر تو زیادہ ہی ہے۔ تو نوکری کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی کیا لگتا ہے آپ کو، جو یہ نوکری پیشہ خواتین ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ زیادہ برڈن ہے، ایسے ان کے معاملات زیادہ آتے ہیں کہ نارمل آتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ کا دیکھیں، اگر ہم ایک ریسرچ دیکھیں، جو ورکنگ لیڈیز ہے اور نان ورکنگ، میں دونوں کو لوں گی، جیسے میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں، ایٹ لیسٹ میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، میرے پاس 10 لوگ ہوتے ہیں، آئی ہیو سوسائٹی، جو لوگ جن سے میں بات کرتی ہوں، میں وینٹ آؤٹ کرتی ہوں، میں باہر جاتی ہوں، 10 لوگوں سے ملتی ہوں۔ جو گھر پہ خواتینیں ہوتی ہیں ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی۔ اب جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے پاس ایک چیز اور ہوتا ہے کہ ان کو فکر ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ مجھے گھر کا کام بھی کرنا ہے، پھر ڈیوٹی بھی جانا ہے، گھر جا کے بچہ آپ کو ہی دیکھنا ہے، چاہے آپ کتنا تھکا ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں ایک چیز ہے, اس میں coping دباؤ mechanism- رہتا ہے نا زیادہ. دباؤ ڈیفینیٹلی رہے گا, لیکن ایسا نہیں ہے جو نان ورکنگ ہے اس میں وہ دباؤ نہیں ہے, وہ دباؤ ہے. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دوں گی, کانفلکٹ گھر پہ ہی ہے, کانفلکٹ ساس سے ہے, کانفلکٹ انٹرپرسنل پرابلمس ہیں. نہیں, ہم ایسا کر لیں گے, مجھے آپ ایک اس طرح سے سمجھائیے کہ جو خواتین کے یہ ایشوز ہیں, جن ایشوز کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کی شکار ہو جاتی ہے, ہم چاہیں گے ایک ایک کر کے تھوڑا سا بتائیں گے, کیونکہ اگر ناظرین تک وہ باتیں پہنچ جائیں گی, اگر کہیں پہ کوئی اجتناب کرے گا اس چیز سے, ہمارا مقصد نکل جائے گا جابین پروگرام کا. جی, جیسے کہیں ان کا انٹر کانفلکٹ پرابلمس ہے گھر پہ, تو وہ ساس اور وہ بہو گھر میں 24/7 ساتھ ہیں, تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کانفلکٹس زیادہ ہیں, کیونکہ ان دا اینڈ کیا ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے شادی کا بولا, شادی میں ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتا ہے, جو اٹانومی اس بچی کو گھر پہ ہوتی تھی وہ یہاں نہیں ہے, اس کو وقت پہ اٹھنا ہے. دوسری بات, کانفلکٹ ود ان لاز. تھرڈ ٹائم کمپیریزن, کہ ہمارے وقت جی یہ ہوتا تھا, اس وقت آپ کیوں نہیں کرو گے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو جو یہ ورکنگ لیڈیز ہے ان میں ڈیفینیٹلی بہت سٹریس ہوتا ہے, کیونکہ ان کو اگر کچھ ہوا تو کہتے ہیں بچے مس مینیج ہوئے, وہ آپ کی وجہ سے ہوئے, آپ گھر پہ نہیں تھے, بیکاز ان پہ وہ ایک گلٹ فیلنگس بھی آ جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ورکنگ لیڈیز میں سٹریس زیادہ ہے کمپیئر ٹو نان ورکنگ لیڈیز. ویمن از اے ویمن, even if she is working, if she is not working, she is being treated the same. I am a doctor here. As soon as I reach home, my apron is in the wardrobe. I am a housewife, I am a homemaker. So a woman is a woman irrespective what she does, the stress remains same. آپ نے بات کی, آپ نے بتا دیا ویمن کے حوالے سے, آپ نے کنفلکٹ کی بات کی, آپ نے کہا کہ جب اس لیڈی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ابھی جس گھر میں یہ آ جاتی ہے, آپ نے کہا کہ اس کے گھر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, پھر یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. تو یہ بتائیے کہ اب جس گھر میں یہ لیڈی جاتی ہے وہاں پہ کس طرح کا رول انہیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو لیڈی, جو بچی اس گھر میں آئی ہے, اس کے ذہن پہ اثر نہ پڑے. سب سے پہلی چیز ہے ایکسیپٹنس, ایکسیپٹ دا چینج, کہ ایک لڑکی باہر آئی ہے, جو آپ کا بیٹا ہے, جو اس کا اب اس کا ٹائم بٹ گیا, اب وہ جو چیزیں صرف ان 3 لوگوں کے ساتھ کرتا تھا, اپنی مدر, اپنی سسٹر, مطلب واٹ ایور, وہ اب ایک اور انسان کو بھی چاہیے. اگر ہم وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ٹائم اسے بھی نہ ملے, تو وہاں اس کا مینٹل ہیلتھ کرائسس آ جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک گھر سے آئی ہے. پہلے ہمیں دیکھنا ہے وہ کس گھر کے ماحول سے آئی ہے. اگر اس کے گھر کے ماحول میں تھا, اگر وہ ایک دن 9 بجے بھی اٹھ گئی, اس کو اوور تھوڑا ٹائم دینا ہے, 9 سے 8:30, 8:30 سے 8, رادر دین ہم اسے کہیں گے نہیں جی تمہیں 7 بجے اٹھنا ہے, کیونکہ یہ سوسائٹل پریشر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی مسٹیک ہوئی, رادر دین پورے گھر کے سامنے اس مدعے کو لانا, اٹ از بیٹر کہ 2 جنے لوگ الگ کمرے میں جا کے بولے بیٹا ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے دونوں سائڈ سے غلطیاں ہوں, کہ بچی سے ہی کچھ ہوا ہو, ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. ہسبینڈ وائف میں کانفلکٹ ہو گیا کسی کی وجہ سے, اٹ شوڈ بی سالوڈ ان دا روم. ایز سون ایز دونوں سائڈ سے تیسرا بندہ آئے, فار ایگزامپل دیئر از اے کانفلکٹ بٹوین می اینڈ مائی ہسبینڈ, اینڈ میں ڈسکس, کیونکہ ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے جب کانفلکٹ آتا ہے, اگر مجھے گھر پہ کانفلکٹ آتا ہے, میں سب سے پہلے کس کے پاس بھاگوں گی, اپنی بہن, اپنی ماں. اب میں دوسرے گھر میں ہوں, تو کانفلکٹ کے پاس میں کس کے پاس بھاگوں گی, فون ہے فرینڈ. ہو سکتا ہے کئی بار وہ مجھے غلط بولے. تو اینی تھرڈ پرسن ان اے ریلیشن شپ آف 2, ہسبینڈ وائف اللہ تعالیٰ نے بنایا, انہیں کہیں ساس کا ذکر اگر ہم ریلیجسلی بھی دیکھا جائے, تو 2 کانفلکٹ کو کمرے میں ہینڈل کرنا ہے ان اے بیسٹ پاسبل وے. جہاں تھرڈ پرسن آ گیا وہاں آپ نے ایک ٹرموئل لایا. تو آئی تھنک ایون اگر ساس بہو میں کانفلکٹ ہے, مطلب معاملات کو خود سلجھانا چاہیے وداؤٹ دا انوالومنٹ آف تھرڈ پرسن. ہاں اگر اب تھرڈ پرسن چاہیے, جیسے پہلی آپ نے ٹیلی مانس کی بات کی, اب میں بتاؤں گی یہاں پہ, سوری میں لا رہی ہوں, کانفلکٹ ہوا, 2 ہسبینڈ آپس میں ایک ٹرم پہ نہیں مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط. اس میں ہم نے ٹیلی مانس رکھا ہے, روم میں آپ کے پاس فون ہے, آپ نے فون پہ 14416 بات کی, پہلے ایک پارٹنر نے بات کی, ہیلو ایسا ہوا, پھر دوسرے پارٹنر نے بات کی. جو کاؤنسلر سن رہا ہے اس کے لیے یہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے, وہ ایک نیوٹرل, ایک سجسٹیبل, ہاں, تو وہ دیکھے گا کیسے یہ بیسٹ وے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایٹ ٹائم صرف سمجھانے والا چاہیے.
اگر اب سمجھانے والا ایک پارٹی کا ہوگا تو اس کو تمس آسن 10 رگ تمس کن. If it will be my mother, she will take my side more. If it will be مطلب my... آپ مانتے ہیں کہ یہ چیز کہ ایک بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے آپ سے بات کرتے کرتے ابھی جو ہے کبھی کبھی ہم تحقیق بھی کرتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ کیا ریزنز ہیں. اور جانتے ہو بمراہ کا گیم کس نے بدلا؟ اسٹرانگ دیوار نے. رفتار ہے تیری لگتی وکٹس کی ڈھیری بورڈر سے اپ گیم بدل دے. JK سپر سیمنٹ بلڈ اسٹرانگ. سنو ایک اچھی انشورنس پالیسی اے آئی سے پوچھتے ہیں. ایک ایسی پالیسی جس میں پریمیم پیمنٹ ہو لمیٹڈ پر انکم آتی رہے لائف ٹائم. LIC کا جیون اتسو. ایک ایسی پالیسی جو دے ہول لائف انشورنس کور بھی. LIC کا جیون اتسو. واو چلو تو LIC کی جیون اتسو پالیسی ہی لیتے ہیں. میں بھی تم سے یہی کہہ رہی تھی. LIC کا جیون اتسو. لائف ٹائم سیلیبریشن منائیے LIC کے جیون اتسو کے ساتھ. فیوچر سیٹ ہے. اس گھر میں انڈے دینے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. میں روک سکتا ہوں. تمہیں پتا نہیں ہم ہیں ایڈیز مچھر جو پھیلاتے ہیں ڈینگو اور چکن گنیا. ماسٹر جی نے ہمیں اسکول میں ڈینگو مچھر سے بچنے کے سارے طریقے بتائے ہیں. اچھا بچوں ہمیں چیلنج جگہ تو ضرور ملے گی. نہیں ملے گی. یہاں تو پورا انتظام کر رکھا ہے. ڈینگو کی روک تھام کے لیے کولروں کا پانی ہر ہفتے بدلیں. بالٹی اور ٹنکیوں کو اچھی طرح سے ڈھک کر رکھیں. پوری آستین کے کپڑے پہنیں. ان سے بچنے کے لیے مچھر بھگانے والی کریم کوئل اور اگربتی کا استعمال کریں. ڈینگو سے مقابلہ کریں مطلب ڈینگو. اب یہ مانتے ہیں کہ اگر وہاں پہ جب لڑکی آئی کچھ معاملہ اسے ہو گیا تو اس سے پہلے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے وہیں پہ سیٹل ہو, وہیں پہ سیٹل ہو. روم بنا ہی اس لیے ہے. ایون ہسبینڈ وائف کا کانفلکٹ بیڈ روم میں سیٹل ہونا چاہیے, بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے جو چھوٹا بچہ ہے, کیونکہ ان دا اینڈ ایک ڈسفنکشنل فیملی نہیں ہوتی, وہ بچہ ڈسفنکشنل ہوتا ہے. آئی ہیو سین مینی کڈس ٹیلنگ ایٹ دا ایج آف 15 that I don't want to marry. میں بچھس یژھان خاندر کرن کیازِ شاید ہسبینڈ وائف یہ آسان. تو they are, it's not two people, it is her and her husband as well in the later life. تو اچھا یہ چیز واریاہ انڈرسٹینڈ کرو. بالکل صحیح ہے, آپ نے بتا دی بات. ناظرین مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, جب کسی لڑکی کی شادی کہیں پہ ہوتی ہے یا آگے ہوگی تو ایک خاص بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ پالتے ہیں اس بچی کو گود میں, خواب ہوتے ہیں, پھر اس کو تیار کر کے آپ دوسرے گھر بھیج دیتے ہیں. اس کا گھر آباد کرنے کا سامان بھی رکھیے, لیکن وہ سامان کیا ہے کہ جب یہ اس گھر سے جا کے دوسرے گھر میں جاتی ہے. لیکن جو آج کل کا زمانہ ہے, جب سے فون آ گئے تب سے معاملات زیادہ بگڑنے لگے. میں زیادہ اس میں تحقیق میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ مجھے اس پہ باضابطہ مکمل یقین ہے, کیونکہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ 7 دن کے بعد ہی معاملات بگڑتے ہیں. کیوں بگڑتے ہیں کہ پہلے دن 2 دن وہاں سے لڑکی فون کر کے اپنے مائکے والوں کو بولتی ہے, اچھا وہاں سے وہ انفارمیشن دیتے ہیں کیا ہوا, کہاں پہ کیا پرابلم ہوئی. تو لیکن باضابطہ ہم آپ کی طرف رخ کرنا چاہیں گے, یہ کہا جاتا ہے کہ میری ساس نے یہ کہا, میرے سسر نے یہ کہا, اور اگر وہاں سے رسپانس یہ ہوگا کہ آپ کا گھر ہے, وہ آپ کی ماں ہے, وہ آپ کے باپ ہے, اس کو تصور کیجئے اس طرح سے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اگر اس نے یہ بات کہی تو اس طرح سے آپ کیجئے, تو معاملات جو ہے معاملات بگڑ جائے. ایسے آپ کو واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں. 3rd کی انوالومنٹ سے بالکل بگڑتے ہیں, لیکن یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے دیٹ کہ آر چائلڈ آن دا بوتھ سائڈس, کیونکہ اب میں نے خالی فیمیلز نہیں دیکھی ہے, تو آئی ول ٹاک اباؤٹ میلز آلسو. بینگ اے فیمیل آئی ول ٹاک اباؤٹ میلز. آئی ہیو سین مرد بھی سفر کر رہے ہیں. اگر ڈومیسٹک وائلنس اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل بتا دیجیے. فار ایگزامپل دیر آر موڈ ایشوز ان دا وائف, وہ نہیں رہنا چاہتی ہے ان دا فیملی, نہیں رہنا چاہتی, اینڈ ہی از این الون سن. اس پہ کیا چوائس رہے گی؟ تو یہ کانفلکٹ ایک میل کے لیے بھی ہے. دیر از اے کانفلکٹ بٹوین اے مدر اینڈ اے مدر ان لا. اس کو کیسے سلجھا سکتے ہیں؟ وہ کہے گی تم میرے ہو, وہ کہے گا تم میرے ہو. مطلب اٹ از دا کانفلکٹ. ایسا کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بچی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی؟ اگر اس کے پاس ایک مدر ان لا کے پاس 2 بچیاں ہوتی ہیں, ایک اپنی بچی ہوتی ہے, دوسرا دوسرے گھر کی بچی ہوتی ہے. But that is universal. There is a difference. There is سمجھنا کچھ اور ہے. There is a difference. Even if there are 2 brothers اور ان کے بچے ہیں, وہ ان کا چاچا ہی رہے گا. Even if the blood is same, they don't share the same blood. اس نے ریز نہیں کیا ہے. تو ایموشنز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. When you raise a human, it becomes a part of you. وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے.
وہ دوسرے کے جسم کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. بولنے میں بات ہے, میں کہوں گی 80% آف مدر ان لاز آر ناؤ نائس یا ڈاٹر ان لاز آف نائس, بٹ دیر از اے پرابلم, دا کانفلکٹ ارائزز, دا کانفلکٹ اینڈ وی ہیو ٹو سالو اٹ ٹوگیدر. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف کوئی جنگ نہیں ہے, صرف خیالات کا نہ ملنا ہے؟ میرے خیال سے تو کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے ایک لڑکی کا خیال ہے اور ایک عورت کا ہے, چاہے وہ ساس ہے, چاہے وہ سسر ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے. دیٹ از اے جنریشنل گیپ, دیٹ از اے گیپ بٹوین دا جنریشنز. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے وقت کیا تھا وہ کیا, لیکن اگر اب سہولیات ہے اس وقت, فار ایگزامپل اگر کسی نے بہت ٹائم پہلے ہاتھ سے کپڑے دھوئے تھے اور آج آپ کے پاس پہلے پھر سیمی آٹومیٹک تھی, آج آٹومیٹک تھی, تو تھنگس ہیو چینج. اس بات کو آپ کس حد تک مانتے ہیں کہ جب ایک لڑکی مطلب وہاں پہ سسرال جاتی ہے تو جو عورتیں زیادہ باتیں کرتی ہے, مطلب ابھی وہاں سے سسر نے ایک بات کہی, جو لڑکی اس گھر میں آ گئی اس نے ایک بات کو 4 باتیں یہاں سے واپس بتا دی. اگر ہسبینڈ وہاں سے بات بتائے گا, ابھی اس نے ایک بات بتا دی, یہ لڑکی 1 سے 4 باتیں واپس بتا دی, وہی وہاں پہ ساس اس کی ہوگی, وہ 1 کو 4 باتیں, تو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ معاملات بگڑتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کوئی بھی پرابلمٹک انٹرپرسنل ریلیشن شپ, چاہے وہ جھگڑا ہے, چاہے وہ تانے ہیں, چاہے وہ طنز ہیں, وہ مینٹل ہیلتھ خالی بہو کا نہیں, ساس کا بھی خراب ہوگا اور پتی کا بھی خراب ہوگا. انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں سب کا مینٹل ہیلتھ خراب ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بیٹی کو بیک اپ دینا بھی بہت ٹائم پہ ضروری ہے. فار ایگزامپل دا ہسبینڈ از ابیوزو, وہ مار رہا ہے, ہسبینڈ سبسٹانس یوزر ہے جو یہاں بہت کامن ہے, نشہ کرتا ہے, منشیات کرتا ہے, وہاں بیٹی کو سپورٹ دینا ہے. بیٹی آپ کو لگ رہا ہے آپ کی بیٹی نے بات کرنا چھوڑ دیا, اس نے کپڑے بدلنا چھوڑ دیا, اس نے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چھوڑ دیا, تو obviously وہ کہاں جائے گی؟ وہاں مائکے والوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. مائکے والوں کا بھی کیا رول ہے؟ وہاں تھرڈ پرسن مائکے کا والوں ہیلپ ہے. کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو اس وقت آگ پہ پانی ڈالنا چاہیے یا پیٹرول ڈالنا چاہیے؟ مجھے یہ پیٹرول نہیں, کہیں ہم دیکھتے ہیں, کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سارے ایشوز میں, پھر مائکے والوں کو سائڈ میں رکھ کے, سسرال والوں کو سائڈ میں رکھ کے میاں بیوی کو سامنے لاتے ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے, کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا. میں وہی کہہ رہی ہوں, تبھی اگر یہ مسئلہ ان ون روم ہینڈل ہوگا, یہ باقی سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. ہاں, if the person is depressed, it is better اس کو اس ماحول سے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل چینج کرو, کچھ دنوں تک یہاں جاؤ. انوائرمنٹ چینج ہوا نا, جب وہ اس مینٹل کنڈیشن میں ہوگی, جانا ہے مطلب فار ایگزامپل سسرال میں کوئی کانفلکٹ آیا کانفلکٹ, اب مسئلہ خراب ہو گیا, ہم اس کو وہیں بیٹھ کے ابھی سلجھا نہیں سکتے. اس وقت ہمیں انوائرمنٹل چینج سوچنی چاہیے. انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے میں ذاتی طور یہاں پہ زیادہ اتفاق نہیں کروں گا انوائرمنٹل چینج سے, کیونکہ جتنی زیادہ دوری رہتی ہے, میں پھر سے کشمیری لفظ استعمال کروں گا, نظر دور گو سو دل دور. سنیے, جب کہیں کسی گھر میں کوئی عورت ہے, یہ وہاں سے نکل گئی, یہ میکے چلی گئی, پھر میکے میں رہتی ہے, پھر واقعی طور یہ جو ہے کہ یہ دور رہ جاتی ہے وہاں پر. During the conflict, if the mental health, آپ سنیے, if the mental health of the female is not well, if she is unwell, because in the end mental health کیا ہے کہ mental health in female, what is depression? Depression ہو گیا 2 ہفتے تک انسان جو ہے اس کا دل تنگ ہے, ٹھیک ہے, اس میں تمشن حقت کام کرنے کہیں, اس کو پلیجر نہیں آ رہا ہے. ایک ہی کو مینٹل ہیلتھ ایشو کیوں ہے؟ اگر کنفلکٹ 4 کا ہے, دیکھیں میں یہ تحقیق پہ بات ہم کر رہے ہیں, اگر گھر میں کنفلکٹ 3 پہ ہے, وہاں پہ مان لیتے ہیں ہسبینڈ بھی ہے, بیوی بھی ہے, سسر بھی ہے, ہاں یہ ساس بھی ہے, ہم انہی تینوں کو لے لیں گے, تو سب سے زیادہ مینٹل یہ جو ہے یہ اسی لیڈی کو کیوں ہوتی ہے, باقی لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ میں نہیں کہہ رہی ہوں صرف اسی لیڈی کو, whosoever it has, but genetic vulnerability is the first role. For example, someone have depression in genetics, there is more probability. Second is the personality trait of a person. اگر کا انسان مزاجس مز حساس چھُ آسان یا تمس کے انڈر لائن پرسنالٹی, تمس گژھِ ڈپریشن زیادہ. یہ چھُنہ کہ کیا کرنا چاہیے اسے, وہی آپ سے وہی بیسیکلی ہمارے پروگرام کی مقصد بھی وہی ہے, اگر کوئی حساس زیادہ ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, that person needs a mental health professional that time. اور وہ اسی وقت وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کہیں اس تک نہ جائے. دیکھو اگر آپ بات کرو نا, if you will go with the literature, we see rates of suicides. Rates of complete suicides are more in men because they don't express. It is more in men. And self-harming is more in women. Self-harming is a cry for help. اَسہِ چھُنہٕ توٚتام تانۍ آسان واتناوُن کِہیٖنۍ.
because I will see, I am seeing as a prism of a society, I will see from the prism of a psychiatrist and a mental health professional. बिशस न वनान की फीमेल आइस बीमार वक्त हमारे पास कम है, बिल्कुल बहुत तफसील से और बात करनी, मैं बिल्कुल इस सब्जेक्ट के गहराई में जाना चाहता हूँ. नाज़रीन, ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी उन्होंने बात की कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो इस लेडी पे पड़ता है, मेरे ख्याल से मेंटल स्ट्रेस वहाँ पे तीनों पे पड़ता है. हस्बैंड को अपने हिसाब से पड़ता है, इस ये जो खातून है उसको अपने हिसाब से पड़ता है, और ये जो सास है उसको भी अपने हिसाब से पड़ता है. अब इलाज क्या है? इलाज ये नहीं है कि मैं ऐसा करूं, मैं दूर जाऊं, वो अपने मायके जाए. हमारे हिसाब से इलाज ये है कि ज्यादा उम्मीद मत रखिए. आप अगर सास है, आप तब भी इसी घर में रहती थी अच्छी तरह से जब वो लड़की इस घर में नहीं आती थी. अरे आपने दुनिया में, आपको क्या पता है कल दुनिया की क्या सूरत हाल होगी. आप जिसमें आप खुद रहते हैं उसी पे गुजारा कीजिए, उम्मीद मत रखिए ज्यादा, लेकिन ख्याल रखिए उसके रेस्पेक्ट का. जो ये लड़की है इसको भी चाहिए कि वो ख्याल रखे अपनी सास का, उसकी बुजुर्गी का, उसकी उम्र का. और जो हस्बैंड है उसको सबसे पहले ये जहन में रखना चाहिए कि मेरे घर को संभालने वाली यही औरत है, उसको इज्जत देनी है, उसको भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है. और जब हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तब ज्यादा से मामला जो है वो सामने नहीं आ जाएंगे. आपका आखिरी मैसेज इसी सिलसिले में ये कि देयर आर सम पीपल हु हैव पर्सनालिटी ट्रेट्स. देर आर अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स. कुछ लोग हसास होते हैं. मेरा काम दूर भागना अवॉइडेंस नहीं है, अवॉइडेंस इज एन इमेच्योर मैकेनिज्म, बट एट टाइम्स एनवायरमेंटल चेंज फॉर 5 days, for 6 days is important. It's very important. It's not like you go and you live there. It's not like that. It's like for that time environmental change is necessary. It is same like substance use disorder है. So ये तम हेरोइन ये मिलान. बह थवन सह ये बह कर अच बंद, हेरोइन मिलान ना ये कंट्रोल कर. नो, आई विल चेंज हिज प्लेस. दिस इज कंडीशनड रेफरेंस. किस तरह का मैसेज आपका आखिरी होगा? इट इज लाइक इफ यू आर मेंटली डिस्ट्रेस्ड, यू थिंक यू हैव प्रॉब्लम्स, वी हैव, सबसे बड़ी बात, यू हैव 24/7 mental health services available online. 14416 is the number. You can call with a counselor and the psychiatrist available 24/7. बहुत खूब. 24/7. अगर आपको स्टिग्मा है, आपको कहीं भागना नहीं है. 14416. let them decide what to do. डॉक्टर दीबा नज़ीर बुखारी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इवन डॉक्टर माजिद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कि इस डिस्टिंग्विश्ड पैनल को यहाँ पे आपको भेज दिया. आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने DD न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया. जहाँ भी इन प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन एक चलते चलते एक राय देना चाहेंगे. अगर मियाँ बीवी में कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरह से आज के प्रोग्राम में कहा गया कि इस मामले को वहीं पे कमरे के अंदर ही, 4 दीवारी के अंदर ही निपटाइए. अगर नहीं निपटता है, फोन हाथ में ले लीजिए. इस औरत को हम कहेंगे मैके से बजाय आप फोन मिला दीजिए 14416 या 1800891416. जो लोग वहां मौजूद है वो बहुत ही अच्छी सलाह आपको दे देंगे. और अगर मर्द कहीं पे इस तरह से कहीं पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह का सलूक रवा रखना चाहिए अपनी शरीक हयात के साथ, उसे भी चाहिए कि वो भी अपने यार दोस्तों से अपना वो ज्यादा शेयर ना करे, बल्कि 14416 डायल करके और या 1800891416 डायल करके वहां से मालूमात हासिल करें. आज के प्रोग्राम में इतना ही. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और उम्मीद, हम कोशिश करेंगे कि बुजुर्गों के मेंटल हेल्थ के हवाले से अगले प्रोग्राम में बात होगी. आज के प्रोग्राम में इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.